रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली बार हम लोगों ने सूरह ज़ारियात का पोर्शन किया था कि जो मुतल्लिक था, एक तो उसका एक हिस्सा था जो कससुल अंबिया से मुतल्लिक था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का को फरिश्तों ने बशारत दी बेटे की इसहाक अलैहिस्सलाम की। और उसके अलावा जो उसके साथ ही हम अम्बाउर रसूल यानी अंबिया के जो अंबिया में रसूल का हमने एक नबी और रसूल का फर्क देखा था कि रसूल को एक स्पेशल ड्यूटी के ऊपर पॉइंट किया जाता है और लाजमी नहीं होता इस बना पे कि रसूल का रुतबा कोई नबी से बुलंद हो। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं और उनके जो भतीजे हैं जो उनके तरबियत याफ्ता हैं लूत अलैहिस्सलाम वो रसूल हैं। तो इसकी बना पर फजीलत की ये बात नहीं होती, ये बस एक ड्यूटी का एक फर्क है। अ, दूसरा उसमें वो अम्बाउ रसूल यानी अंबिया का, रसूलों का, रसूल जब अपनी कौम की तरफ आता है तो उसके नतीजे में वो चूंकि अल्लाह ताला का एक खसूसी रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी बात को जब तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उस कौम के ऊपर वाक़या होता है। ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत रही है। तो कि अंबिया जो होते हैं उनकी मगलूबियत का मामला दुनिया के एतबार से, यानी हम देखते हैं कि दुनिया में याहिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, लेकिन उसके अलावा जो रसूल होते हैं, जो अंबिया रसूल रिसालत के मनसब पे फायज होते हैं, उनके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं होता, उन्हें अल्लाह ताला की खसूसी प्रोटेक्शन हासिल होती है। तो आगे हमारा जो आज का मौजू है ये सारा अंबाउ रसूल से मुतल्लिक है। इसमें फिर मुख्तलिफ रसूलों का यानी यहाँ पे जिक्र है। तो आज हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन। और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जब हमने भेजा उसको फ़िरौन की तरफ सुल्तान मुबीन दे के, रोशन दलील दे के, फतवल्ला बेरुकनी, तो वो अपने उसने मुंह मोड़ा या वो इतराया और उसने घमंड के साथ ऐसा किया। वकाला साहिरुन, और उसने कहा साहिर है, जादूगर है, औ मजनून, या फिर मजनून है। फअखज़नाहु व जुनूदहु व जुनूदहु फनबज़नाहुम फिल यम्मी व हुवा मुलीम। तो हमने पकड़ा उसे और उसके लश्कर को, तो हमने उनको फेंक दिया यम में, यानी एक बड़े दरिया के अंदर उनको फेंक दिया, इस हाल में कि वो मलामत ज़दा था। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम रिहल हकीम, और आद के वाक़ये में भी जब हमने भेजा उसकी तरफ एक, उनकी तरफ भेज यानी हमने भेजी रिहल हकीम बांझ हवा, मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कररमीम। नहीं छोड़ा उसने कुछ भी जब जिस पे भी वो गुजर गई मगर कि उसको चूरा चूरा कर दिया। वफी समूद इसकीला लहम तमत्ताउ हत्ता हीन, और समूद में भी कि जबकि कहा गया उनसे कि तुम मजे कर लो एक मुद्दत तक के लिए, फाता हुआ नमर रब्बिहिम, तो उन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। फाखज़तहुम साइक़तु वहुम यंजुरून, तो हमने पकड़ लिया उनको उनको पकड़ लिया एक साइका ने, एक चंगार ने पकड़ लिया। वहुम यंजुरून, इस हाल में कि वो देख रहे थे। फमस्तताउ मिन कियामिन वमा कानु मुंतसिरीन, तो नहीं वो इस्तात रख सके खड़े होने की भी, और ना ही वो कोई मुदाफियत कर सके। वक़ौम नूह मिन कब्ल इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, और कौम नूह इससे पहले कि यकीनन वो भी एक फासिक लोग थे। आगे का जो पोर्शन है हम उससे आगे फिर जैसे हम कवर करेंगे उसको यानी कि देखेंगे, तो ये पूरा एक पोर्शन है जो अंबाउ रसूल से मुतल्लिक है। इसको हम आगे चलते हैं। अच्छा, वफी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन। अब यहाँ पे है कि मूसा में भी पीछे असल में बात हो रही थी कि आया था हल अता का हदीस ज़ैफ़ी इब्राहिम, यानी क्या इस ज़ैफ़ी इब्राहिम अल मुकरमीन, क्या यानी तुम्हारे पास वाकया पहुंचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि जबके पास उनके मुअज्जिज मेहमान आए, तो एक उनका जिक्र था उससे पहले। अब यहाँ पे आया वफी मूसा, और मूसा में भी, यानी मूसा में क्या इधर ये बात हो रही है। उससे पहले के भी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। पिछला जो कॉन्टेक्स्ट था सबसे शुरू का, वज़ारियाती ज़रवा, उसमें अफाकी एक दलील है हवा के हवाले से, और उसका जिस तरह से सारा बादलों की एक फॉर्मेशन होती है, बारिश बरसाती हैं, उसका यानी इंसानों के लिए जो इंतजाम अल्लाह ताला ने कर रखा है उसमें कुछ एक निशानियों का जिक्र था। फिर उसके बाद कुछ मजीद निशानियों का यानी कि जिक्र आया, और वहां पे आया वह फिल अर्जी आयातुल लिल मूकिनीन। ठीक है, वहां पे इसी तरह समा के हवाले से यानी आसमान के हवाले से कहा गया।
وفی السماء رزقکم وما توعدون، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اصل میں نشانیوں کی اوور آل اگر دیکھا جائے گا تو نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر بات ہو رہی ہے وفی موسیٰ، یعنی موسیٰ میں بھی آیات ہیں موقنین کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ زمین کی نشانیوں کی بات کی تھی تو زمین میں یہ بھی نشانیاں نا، یہ قوموں کے کھنڈرات ملتے ہیں، قوموں کے اثار ملتے ہیں، فرعونیوں کے، یعنی ہم لوگوں کو جو اس کے ان کی ممیاں ہیں یا ان کے جو پیرامڈز ہیں، ٹھیک ہے، اہرام مصر، تو ان سے ان کی یادگاریں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی لیکن اچانک وہ ختم ہو گئی، یعنی اس کا کیا معاملات ہوئے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیات ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جبکہ ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف۔ اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا ذکر ہے کہ آل فرعون کی طرف ان کو رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا، بھی سلطان مبین، سلطان مبین دے کے۔ اب سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ اس کو عموماً یعنی کہ دو مفہوم اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک ہے سلطان مبین واضح دلیل، ٹھیک ہے، واضح دلیل یعنی اس اعتبار سے کہ سفیر کسی بھی ملک کا کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ اپنے ایک ٹیسٹیمونیل ادھر پیش کرتا ہے، یعنی کہ جی میں اس جگہ کا سفیر ہوں، تو وہ اپنا اس کا جو اس کی سند وغیرہ ہوتی ہے عموماً وہ یعنی کہ پیش کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون نے کہا بھائی تمہارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھائی تم جو ہے، یعنی تم جو ہے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جاننے دو اور میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ اب اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے اس کے ثبوت کے اندر پھر دو چیزوں کو اس ٹائم پہ پیش کیا۔ وہ دو باتیں کیا تھی، یعنی انہوں نے اپنا یہ دلیل کیا دی اس ٹائم پہ؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی یار، دلیل کے طور پہ انہوں نے ظاہر ہے اس وقت میں اپنا جو عصا ہے اس کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، یعنی ایک پلانٹ کنگڈم کی ایک شے اینیمل کنگڈم کے اندر تبدیل ہو گئی، اور دوسری بات یہ اور اس میں زندگی بھی آ گئی، اور یعنی اس اعتبار سے ایک بڑا معجزہ۔ پھر اسی اعتبار سے انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے یعنی جس بغل سے نکالا تو وہ ایک جس طرح بہت ہی چمکدار، ایک جس طرح چاند ہی غالباً ہوتا ہے تو اس طرح وہ چمکدار ایک اس کی حیثیت اسے حاصل ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے بطور دلیل پیچھا کہ یعنی وہ کام کر کے دکھائے کہ جو ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سلطان مبین کا معنی ہوتا ہے یہ غلبے اور اقتدار کے لیے بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ایک دعا ہے جو سورہ اسراء کے اندر یعنی سورہ بنی اسرائیل میں نقل ہوئی ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ اگر کسی جگہ جائیں تو وہاں پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے جانے کے لیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اے میرے رب مجھے تو داخل فرما سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، جہاں یعنی صدقن واخرجنی مخرج صدقن، اور جہاں سے بھی تو مجھے نکالے تو وہاں پہ سچائی کے ساتھ تو مجھے داخل فرما، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے بنا دے ایک سلطان مددگار۔ اب سلطان سے وہ مراد ہے کہ اقتدار، ٹھیک ہے، اقتدار سلطنت کے معنوں کے اندر، یعنی ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے لیے مددگار ثابت ہو میرے مشن کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایک اقتدار حاصل بھی ہوا، غلبہ حاصل بھی ہوا۔ تو یہاں پہ ایک سلطان مبین قوت کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے، سورہ رحمان میں بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ قوت کے معنوں میں تو اس اعتبار سے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اقتدار تو حاصل نہیں ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اژدہا تھا، یعنی جو اسد جو تھا جو اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، اس کی بنا پہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی انہیں ہاتھ یعنی کہ لگانے کی کا کوئی سوچ بھی سکے اس وقت۔ تو اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے یہ دلیل یعنی یہ ٹیسٹیمونیلز کہہ لیں تو ان کو پیش کیا، یہ برہان پیش کی، تو فرعون نے دیکھا کہ اس کا میرے جو قوم کے لوگ ہیں یعنی میرے درباری ہیں ان کے اوپر اثر نہ ہو جائے، تو اب اس نے اس کو رد کرنے کے لیے پھر کیا کہا کہ امنا خیر من ھذا، قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس نے کہا امنا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو یعنی کہ ایک مہین کہتے ہیں کہ کم تر قوم سے، یعنی اس معنی کے اندر ولا یکات یبین، اور اس لائق نہیں ہے کہ یہ اپنی بات کو پوری طرح فصاحت سے بیان کر سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں لکنت تھی ان کی زبان کے اندر، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ زیادہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت فصاحت سے جو ایک تقریر کا، ایک مقرر کا ایک معاملہ ہوتا ہے خطابت کا، اس طرح کا ان کا انداز نہیں تھا، جس کی بنا پہ اس نے یہ تان کیا کہ یہ تو پوری طرح سے بات فصاحت سے کہنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ کمتر قوم سے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل سے ہیں جو ہماری غلام قوم ہے، تو کیا یہ ہم سے بہتر ہے؟ فلولا الکی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس کے، یعنی اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے گئے، سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ اب سونے کے کنگن اس دور کے اندر ایک رواج نظر آتا ہے کہ جو بھی ایک سفیر کسی بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کی طرف آتا تھا تو غالباً اس نے سونے کے کنگن ہوتے تھے جو پہنے ہوتے تھے، تو اس نے اس بات کا یعنی کہ ذکر کیا کہ بھائی سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسے فرشتے بھی موجود نہیں جو پروٹوکول وغیرہ یعنی ہونا چاہیے، تو ان کے تو آگے پیچھے فرشتے ہمیں نظر آنے چاہیے تھے، تو اس نے اپنی قوم کی اس طرح سے کہتے ہیں فاستخف قومہ فاطاؤہ، یعنی اس نے اپنی قوم کی مت مار دی تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یعنی اس نے اپنی قوم کو الو بنا دیا ان باتوں سے کہ بھائی اس کے کوئی کنگن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فرشتے نہیں ہیں، انہم کانو قومن فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، تو یہ قرآن میں ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ اب یہ اس کے آگے کا واقعہ کہ جب اس نے قوم پر بھی اپنا جادو جلا دیا، اپنے جو اس کے درباری موجود تھے، فتولا برکنہ، تو وہ موڑا، برکنہ، گھمنڈ کے ساتھ۔ اب اس کے دو معنی، رکن کہتے ہیں ایک ایسی شے کو، رکن عموماً یعنی کن معنوں کے اندر اس میں مستعمل ہوتا ہے؟ بلکہ رکن ارکان اسلام کہتے ہیں نا، پلر. پلر، ہاں، ممبر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، پلر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو اصل میں رکن لغت کے اندر کہتے ہیں کہ جس کی طرف کوئی شے جھکے، ٹھیک ہے، کوئی شے جس شے کی طرف جھک رہی ہو وہ رکن کہلاتا ہے، یعنی چھت جو ہوتی ہے وہ دیواروں کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یعنی یا پلرز پہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یا پھر اس کا ایک معنی ہوتا ہے جس سے کہ سہارا پکڑا جائے، یعنی یہ سے بھی یعنی پھر پلر ہی مراد ہو جائیں گے کہ ان کا سہارا پکڑا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک مراد اسی طرح ممبر جو ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ایک جماعت جو ہوتی ہے ان کے اوپر انحصار کرتی ہے، وہ اس کا کوئی سہارا ہوتی ہیں، اور تو اس اعتبار سے پھر رکن اس معنوں کے اندر بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، رکن سے ایک معنی شانہ بھی لیا گیا، اب یہ اگر ان معنوں کے اندر ویسے دیکھیں نا، فتح اللہ بے رکنی، اگر سپورٹ کے معنوں کے اندر دیکھیں یعنی تو اس اعتبار سے اب ہم اسے یعنی کہ ترجمہ یوں ہوگا، تو پھر وہ مڑا اپنے اقتدار کے زور پر یا اپنے اقتدار کی بنا پر اس نے ایسا وہ مڑا، یعنی اس نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا، اس نے اپنی قوت کا، اپنی فوج کی بنا پر، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس موجود تھی، اس کی بنا پر اس نے بات ماننے سے انکار کی، یہاں پہ یہ بھی اس کا ہوگا ہے۔ اور یہ شولڈر کے معنوں کے اندر، شانے کے معنوں کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک گھمنڈ کے اندر انسان اپنا شانہ اچکاتا ہے نا، شانے کو یعنی ایک جھٹکا دے کے یعنی بندہ مڑتا ہے، تو یہ اس کا وہ انداز بھی دکھایا گیا۔ فتح اللہ بے رکن ہی، پھر وہ گھمنڈ کے ساتھ اتراتے ہوئے مڑا، یعنی وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اب یہ اس نے ساحر اس بنا پہ کہا کہ اس نے کہا یہ جو انہوں نے چیزیں پیش کی نا، یعنی انہوں نے موضوعات دو دکھائے، ایک تو اژدہے کا، عصا سے، لکڑ کی ایک لاٹھی سے ایک اژدہا کا وجود میں آنا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے ہاتھ ان کا یعنی بہت ہی چمکدار ہو گیا، روشن ہو گیا، تو یہ اس نے کہا کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ جادو ہے، یہ اس نے یعنی اپنی درباریوں کو اس بات یعنی وہ تسلیم نہ کریں، اس کا فوراً یہ اس نے یعنی دلیل گھڑی کہ اصل میں یہ جادوگر بندہ ہے، اس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے۔ پھر ساحر اس اعتبار سے بھی کہ بعد میں بھی جو انہوں نے یہ پھر بات کی، یعنی کہ بات ہوگی اس موقع پہ تو نہیں، لیکن بعد میں بھی انہیں ساحر ہی اس نے تسلیم کیا کہ وہ جو نو یعنی عذاب وہ اس وقت لے کے آئے، اور وہ نو عذاب کہتے ہیں کہ وہ جو مصر کے خدا تھے وہ ان سے متعلق تھے، ٹھیک ہے، تو مصر میں جو ان لوگوں نے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اب یہ بات تھوڑی سی نا سمجھنی چاہیے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے ان کو انہوں نے 9 چیزوں کے ساتھ کوئی جوڑ رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 9 معجزات کے ساتھ یہ بھی دکھایا کہ تمہارے یہ جو خدا ہیں جن کو تم پوچھتے ہو یہ بھی کسی لائق نہیں ہے، گمراہی
عموماً جو قوموں میں پچھلی قوموں میں رہی ہے یہ دو نوعیت کی رہی ہے. ایک تو ہے کہ لوگ جس کی پرستش کیا کرتے تھے، یعنی مذہبی، جس کو سیادت یعنی مذہبی جسے کہیں ایک مقام مذہب میں ان کے خدا کا ایک درجہ تھا کسی کو حاصل. تو عموماً وہ ظاہر ہے کچھ ہستیوں کو حاصل تھا، کچھ بتوں کو حاصل تھا، یا انہوں نے اپنے خیالی وہمی جو بھی خدا بنا رکھے تھے. تو ایک تو اس کے اعتبار سے تھا. تو انبیاء کی ایک تعلیم اس بات کو، ان کی اس گمراہی کو ہٹ کرتی تھی. اسی طرح انہوں نے جو ان کے سیکولر معاملات تھے اس کے اندر جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا یا اس وقت جو حکمران ہوتا تھا وہی ان کا، یعنی اسی کو وہ خدا کا ایک درجہ اس کو بھی حاصل تھا. دو گمراہیاں یہ عموماً پائی جاتی ہیں. اس کو اگر زیادہ تفصیل میں دیکھنا ہو تو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، مولانا مودودی کا کتابچہ ہے، اس کو یعنی پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ واضح ہو جائے گا. تو دوسرا اس نے حربہ کیا استعمال کیا کہ دوسرا اس نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے. اب مجنون اصل میں کہتے ہیں کہ جس پہ جن وارد ہو جاتا ہے، جس پہ جن جس کو لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی لوگ مجنون کہتے تھے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تقریباً غار ہرا جاتے رہے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یہ غاروں میں نہیں جانا چاہیے، یہ غاروں میں گئے ہیں نعوذ باللہ، جس کی بنا پہ ان کے ساتھ کوئی جن لگ گیا جس نے انہیں پوزیس کر لیا. تو ان معنوں کے اندر یعنی مجنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی سے پھر وہ دیوانگی کی بھی ایک، اسی کی بنا پہ کریزی کہہ لیں، سائیکو کہہ لیں کہ ایک دماغ الٹ جاتا ہے، تو مجنون اس بنا پہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس نے مجنون کیوں کہا یہ، یعنی اس نے مجنون اس بنا پہ کہا کہ اس کو ہمارا اقتدار نظر نہیں آتا، اور اس بنا پہ کہ یہ جو بات کر رہا ہے سوورینٹی کے حوالے سے کہ بھائی اقتدار مطلق صرف خدا کو حاصل ہے، اس کی بات کے تحت تم جو بھی بات کر سکتے ہو اس کی بات کے تحت کر سکتے ہو، اس کا قانون ہوگا کہ جو اوپر ہوگا میرے قانون سے. اب اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری یہ سوورینٹی کو چیلنج کر رہا ہے. تو اصل میں یہاں پہ مجنون ایک، اس نے کہا یہ دیوانگی سے لگتا ہے کوئی دیوانہ ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کا اس طرح کا انداز تھا. دوسرا اس نے انہوں نے چونکہ کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو اس پہ اس نے یعنی غالباً اس بنا پہ بھی کہا کہ ان کا دماغ چل گیا کہ بنی اسرائیل میرے غلام لوگ ہیں، میں ان کو جانے دوں. تو ایک اس نے اپنے اقتدار، اپنی جو سکھ کی یعنی فورسز تھیں اس کی بنا پہ یہ بات کہی، اسے ہماری فوج نظر نہیں آتی تو یہ لگتا ہے دیوانہ ہے. ٹھیک ہے، تو مجنون اس اعتبار سے. وقال ساحر او مجنون، اس نے کہا ساحر ہے یا مجنون ہے. اب اس کو اگر ریولیشن کی ٹائمنگ کے ساتھ بھی جوڑیں تو اور بات کلیئر ہوگی کہ ساحر اور مجنون جو کہا نا اصل میں وہ اس بنا پہ بھی کہا کہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ یہ تقریباً چوتھی یا پانچویں ہجری کے، چوتھی یا پانچویں سن نبوت جو ہے، نبوت کا یعنی چوتھا یا پانچواں سال، اس کے اندر یہ آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں. اس موقع پہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساحر اور مجنون قرار دے رہے ہیں. یعنی یہ قرآن ہے، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ ان کا کہنا تھا کہ قرآن یہ اصل میں سحر ہے. اس کی بنا پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر رہے ہیں، تو اس کو وہ سحر کہتے تھے قرآن کو. اور مجنون جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کی بنا پہ وہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے. قرآن کی تعلیمات ان کی اکانومی کو ہٹ کر رہی تھی، اور یعنی سارے بتوں کا صفایا کر دیا جائے، حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو اسی بنا پہ یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے رہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے ان کو پھینک دیا، یعنی یم کہتے ہیں واٹر باڈی کو، وہ ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا. تو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کیسے بلا؟ ان کو دریا میں غرق کر کے. یہ کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ نا عموماً پکڑنے کا ہمارے یہاں ہو تو ہاتھوں سے عموماً پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ لطیف ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں بڑے سبٹل انداز میں کرتے ہیں. تو صرف پکڑنے کا صرف یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار تک پہنچانا تھا. بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک آئے،
اپنے طور پہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایسا کر رہے تھے. قافلے والوں نے انہیں جا بیچا، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کر رہے تھے، اپنے نوٹ کھڑے یعنی کچھ پیسے کمانے کے لیے ایسا انہوں نے کیا. عزیز مصر نے خریدا کہ چلو یہ بڑا ہو کے شاید ہمارا کوئی بیٹا وغیرہ یعنی ہمارا سہارا ثابت ہو جائے. زلیخا نے ان کو جو ہے ڈورے ڈالے تو اس نے اپنی نفس پرستی کی بنا پہ یعنی کہ ڈالے. اسی طرح عورتوں نے اس طرح کا معاملہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو لوگ تھے یعنی ان کے جو ان جو سوسائٹی تھی اس کی خواتین کے جو شوہر تھے ان ساروں نے ان کو جیل میں ڈلوایا، تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے ڈلوایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا جو اصل میں بیک گراؤنڈ میں سارا کام کر رہا تھا. یہ انسان کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کے لشکر کو ساروں کو دریا کی طرف اپنے اقتدار سے اپنا جو ان کا یعنی انہیں جہاں پہ اثر و رسوخ حاصل تھا اس سارے سے بڑے سبٹل انداز سے اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان انہیں لے آئے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک عالم باطن میں کہہ لیں کہ ایک عالم ہے جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک عالم اس کی نچلی سطح کے اوپر جیسے گویا کام ہو رہا ہے. یہ گویا تکوین کی سطح پہ یعنی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، دکھ نہیں رہے ہوتے. تو اللہ کا ہاتھ بہرحال ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو بھی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں اس حوالے سے نا یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے. تو یہ انسان کو ایک دیکھنے کا ایک نقطہ نظر ہمارا یہ ہونا چاہیے. یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، تو اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اسباب کی سطح پہ تو ہمیں بہت کچھ دکھائی دیتا ہے، اور انسان اصل میں اپنے ہی لیے کر رہے ہوتے ہیں. مختلف انسان ہر بندے کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے اس نے تو ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا وہی اصولاً جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یم کا معنی میں نے بتایا کہ یہ واٹر باڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اس وقت جو ریڈ سی یا بحیرہ امر یعنی اس کا یعنی کہ ذکر ملتا ہے بائبل کے اندر. وہ ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہا تھا. ملیم اصل میں کہتے ہیں ملامت کرنے والا. اب وہ ملامت اپنے آپ کو بھی کر رہا تھا کہ میں یعنی کہ آخری موقع پہ اسے ریئلائز ہوا کہ میں نے غلطی کی، لیکن اس وقت اس کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا. تو اپنے وقت کو ملامت کیے جانے کے وقت سے پہلے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ایک شعر ہے کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجس داغ ندامت. تو اصل میں تو داغ ندامت نہیں ہونا چاہیے. بندہ اس دنیا سے جائے تو اسے کوئی ملال نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے کہ میں نے دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، اپنے آپ کو کس جگہ میں نے لگا دیا، ساری زندگی کیسے گزار دی. اصلاً تو اس داغ ملامت سے بچنے کی ہم لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم اپنی من مرضی کرنے کے بجائے خدا کی بندگی کے رستے کو اختیار کریں. اس کا یہ بھی مفہوم ہے وہ ہوا ملیم کا، اس حال میں کہ وہ لائق ملامت تھا، وہ اس قابل تھا کہ اس کو ملامت ہی کی جائے اس کے حوالے سے. اور اس اعتبار سے بھی کہ بنی اسرائیل نے بھی اس موقع پہ کیا ہوگا کہ واقعی کس کم جہاں باغ، آج اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس نے ہم لوگوں کو ذلیل کر رکھا تھا. تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے بھی اس کے اوپر مزید لعنت ملامت کی ہوگی. اچھا، اب یہ سوال ہے کہ خدا نے اس موقع یعنی اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم فرعون سے لڑو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس والے سے تیار کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے آزادی کی ایک تحریک بھی جو برپا کی کہہ لیں، تو وہ بھی یہی کوشش کی. انہوں نے فرعون کو کہا کہ تم انہیں جانے دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا فائٹ کرو جی؟ بنی اسرائیل اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ وہ فائٹ کرتے. ٹھیک ہے، غلامی میں انسان کی جو نفسیات ہیں وہ بہت بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یعنی دوسروں کی ایک مروبیت ایسی ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پہ وہ لڑنے والا معاملہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہی بات ہے کہ غلام قوم تھی، جب وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزادی کا پھر مزہ چکھایا ہے اور صحرا کے اندر رکھا ہے، یعنی جب سہولتیں دی ہیں بلکہ، تو اس کے بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ لڑنے کا کہا ہے کہ اب اس ماحول سے نکل آئے ہیں. لیکن پھر بھی ان کی جو غلامی کی نفسیات تھی اس سے وہ باہر تب بھی نہیں آ سکے. تو
ایک تو بنیادی طور پہ یہ بات ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو جدید دور کے اندر کس نے ایگزامپلیفائی کیا؟ یعنی جدید دور کے اندر کہاں بھی یہ نظر آتی ہے موسوی سنت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کس نے اس معاملے میں؟ اپنے حوالے سے سوچیں، ہم لوگ غلامی کے دور میں نہیں رہے. پاکستان کے بارے سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لینا، ماڈرن ٹائمز میں ایسے ہی ہوا نا کہ نہیں ہوا؟ جی جی. یعنی ایک ہجرت بنی اسرائیل کو کرنی پڑی ہے ادھر فرعون کی، یعنی جو عطاب تھا اس سے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلوائی. اسی طرح مسلمانوں کا بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سنت کے اوپر اس وقت مسلم لیگ کی جو تحریک ہے اور اس کے جو یعنی محمد علی جناح اس کے قائد ہیں، تو اصل میں ایک اسی کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتے نظر آتے ہیں، موسوی سنت پہ. ٹھیک. اچھا، لیکن پھر بھی آج ہم بھی اس سے یعنی ابھی تک باہر نہیں آ سکے، تو یعنی ہمارے اوپر بھی اس کے وہ اثرات موجود ہیں. تو اس سے باہر آنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک مطالعہ ہے، یہ کتاب کا میں ریفر کر رہا ہوں، منہج انقلاب نبوی، کہ اس کو پڑھا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت ایک دور کے لیے تھی، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے آج کے دور کے لیے ہمارے لیے، چونکہ مشعل راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو منہج انقلاب نبوی یہ کتاب ہے کہ آج بھی ہم غلامی میں دبے ہوئے ہیں. آج کی غلامی کی نوعیت مختلف ہے. اس غلامی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اگر دیکھیں گے کہ سیرت میں جو حالات ہیں، ہمارے حالات اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں، ہر دور کے حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں. جب یعنی ہم لوگوں کا غلامی کا ایک، جس طرح انگریز کی غلامی کا دور تھا ڈائریکٹ، تو اس دور کے جو حالات ہیں وہ کافی حد تک اس کی مماثلت یعنی آپ کو مل جائے گی بنی اسرائیل کے لحاظ سے. اکبر علیہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ریلیٹ کیا فرعون سے، اس دور کا جو معاملہ ہے. تو آج کا دور کا معاملہ بہرحال مختلف ہے، اور یہ بہت حد تک ہم لوگوں کو اگر اسے سمجھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا چاہیے. تو منہج انقلاب نبوی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد میں بھی کہ جب ہم نے بھیجا ان کی طرف الریح العقیم، یعنی ایک ایسی ہوا کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، جو خیر سے خالی تھی. اب یہ وفی عادن میں بھی پھر وہی بات ہو رہی ہے، وفی الارض آیات للموقنین پیچھے آیا تھا، اب اسی کا ایک اور ہے کہ عاد میں بھی، یعنی زمین میں عاد بھی ایک قوم گزری ہے، اس میں بھی آیات ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. ریح الحکیم یعنی ایک ایسی آواز جو فروٹ لیس ہو، بے فائدہ ہو. حکیم اصل میں پیچھے بانج کے لیے آیا تھا، جب سارا علیہ السلام نے کہا کہ قالت انا یعنی انہوں نے کہا کہ وکالت عجوز و حکیم، انہوں نے کہا کہ میں تو عجوز، یعنی عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو، عاجز، اور حکیم بانج. تو جس طرح بانج عورت کچھ جننے کے یعنی وہ قابل نہیں ہوتی، کوئی اسے یعنی اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کا ثمر کہلاتی ہے، تو ان معنوں کے اندر یعنی حکیم استعمال ہوتا ہے. تو اب ہوا کے یعنی کیا فروٹس ہوتے ہیں، ہوا کے کیا ثمرات ہوتے ہیں، اس سے یہ بات مزید بھی تھوڑی کھل جائے گی. ہوا یعنی کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ چلیں، سورہ زاریات ہم نے شروع سے کی تھی، تو اس میں بھی ہواؤں کا ایک فائدہ کا ذکر تھا بارش کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ہوائیں آتی ہیں تو ہوائیں تو اصل میں بخارات کو اٹھاتی ہیں، ہوائیں ہی بادلوں کی نقل مکانی کا باعث بنتی ہیں، اور ہوائیں یعنی ان کے برسانے کا بھی، ان کے برسنے کا بھی یعنی بنیادی طور پہ سبب ہوا ہی بنتی ہے. پھر ہوا کا ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذریعے سے پولینیشن ہوتی ہے. یہ جو درخت برابر سب یعنی کہ ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر جو پھل لگتے ہیں، ان کی اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوا کا ہوتا ہے کہ پولینیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. یعنی پولنز ایک کے دوسری طرف، یعنی جو ان کی فرٹیلیٹی والا معاملہ ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے. آج کے دور کے اندر ہوا کا اور بھی یعنی کہ فائدے ہیں، ونڈ انرجی کے طور پہ جو معاملہ یعنی کہ ہے. اسی طرح ہوائیں خوشگوار
بھی ایک تاثر یعنی کہ انسانوں کے اندر پیدا کرتی ہیں، فرت کا ایک احساس پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہم نے شروع میں یعنی یہ اس سے جوڑ لیں وزاریاتی ضربہ سے، تو اصل میں آد کے واقعے کو اس سے بھی یعنی کہ ریلیٹ کیا گیا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے بے فائدہ ہوا، لیکن قرآن میں دوسری جگہوں پہ آتا ہے یہ ایک نحوست زدہ یعنی معاملہ تھا۔ فی ایام ناحسات آتا ہے کہ نحوست کے دنوں میں یعنی وہ باد سرسر رہی، تو باد سرسر یعنی کہ ادھر ذکر آیا کہ بہت ہی تند و تیز ہوا تھی کہ جو آئی اور اس نے کچھ بھی باقی نہیں آیا، نہیں چھوڑتی کسی بھی شے کو کہ جس پر وہ آئی، مگر کہ اس کو اس نے چورا چورا کر دیا، اس کو ریزہ کر دیا۔ خس و خشاک یعنی جس طرح تیز طوفان ہوتا ہے کہ جو ہر شے کو چورا چورا کر کے رکھ دے، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، تو یہ اس کے یعنی وہ آیا۔ یہ تازہ روح کا یعنی یہاں پہ روٹس لکھیں کہ اس نے نہیں باقی چھوڑا۔ تو یہ اس کو اگر اور زیادہ تھوڑی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہوا آئی وہ کوئی گردشی ہوا تھی، سائیکلون تھا، یعنی سائیکلون کو ٹائفون کا لفظ اصل میں طوفان سے ہے، تو طوفان سے اصل میں طوفان کہتے ہیں چکردار ہوا کو، تو یہ وہاں سے آیا۔ اچھا، اس صورت کے اندر عموماً یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا انبیاء کے جو واقعات یہ آتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز حیران کن ہے کہ اس میں ایک تو ترتیب زمانی کوئی موجود نہیں ہے۔ سب سے شروع میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ان کے بعد ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہیں پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے قوم عاد کا پھر واقعہ آ گیا، تو یہ آگے پیچھے ہیں۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی حیرانی والی بات یہ ہے کہ جہاں پہ نبی کا ایک واقعہ آتا ہے وہاں پہ اس میں ایک پہلو اس کا بھی ہے، یعنی ایک نجات کا، ایک خوشخبری کا ایک وہ معاملہ یعنی کہ نظر آتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو وہاں پہ جہاں قوم لوط کا آگے یعنی کہ ذکر آیا تو قوم لوط کے لیے تو تباہی کا یعنی وہاں پہ ذکر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ آیا، نام آیا، تو اس کے نتیجے میں انہیں وہاں پہ بشارت کا ذکر ہے۔ یہاں پہ قوم عاد کا ذکر ہے تو یہاں پہ ان کی تباہی کا ذکر ہے، تو ایک اس لحاظ سے بھی ایک فرق یعنی آگے نظر آئے، آگے بھی نظر آئے گا اور اس میں یعنی نظر آتا ہے۔ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں بھی، اب سمود میں بھی آیات ہیں یقین والوں کے لیے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم فائدے اٹھا لو، حتی حین کچھ مدت کے لیے۔ اب یہ کب کہا گیا، اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ دو مواقع پہ کہا گیا۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب نبی شروع میں کسی بھی قوم کو، رسول کسی بھی موقع پہ دعوت دیتا ہے قوم کو، تو وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے دنیا میں اب چند لمحات ہیں، اگر تم میری بات مانو گے، اپنے رب کی نافرمانی کی روش کو چھوڑ کے فرما برداری کی روش اختیار کرو گے، تو زمین میں آگے بھی وقت گزار لو گے، بصورت دیگر تمہارا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ یعنی ہر رسول جو ہے وہ اپنی امت کو جب بھی مخاطب ہوتا ہے تو وہ مخاطب ہوتا ہے تو وہ شروع میں یہی بات اسی نوعیت کی ایک ہوتی ہے، قرآن میں اس کے اشارات ملتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب انہوں نے اونٹنی کی یعنی کونچے کاٹ دی، یعنی اس کی جو پاؤں کی انگلیاں تھیں ان کو انہوں نے کاٹ دیا، تو اس کے بعد پھر قرآن میں آتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس اب 3 دن کا وقت ہے۔ تو یہ آتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ کہ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تو انہیں کہا گیا کہ اب تم مزے کر لو اپنے گھروں کے اندر صرف 3 دن کے لیے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔ تو 3 دن جو دیے گئے نا، 3 دنوں کے اندر بھی وہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے مہلت تھی، لیکن وہ قوم 3 دن کے اندر بھی جو لوگ یعنی کوئی اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آیا جس کی بنا پہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ دونوں کے اعتبار سے پھر بات ہو گئی، تو یہ ان کی آخری ڈیڈ لائن تھی یعنی فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے امر کی سرکشی کی، نافرمانی کی، گھمنڈ کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور ان کو پکڑ لیا ایک صاعقہ نے، ایک آفت نے پکڑ لیا ان کو، چیخ نے، ٹھیک ہے۔ صاعقہ کہتے ہیں اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دفتن جو ٹوٹ پڑے، تو اس کو کبھی چیخ کے معنوں کے اندر بھی لیتے ہیں، کبھی چنگاڑ کے معنوں کے اندر بھی لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یعنی انہوں نے جو نافرمانی کی، ایک تو انہوں نے پہلے پیچھے سے اگر جوڑا جائے اس قیل لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِینٍ، تو انہوں نے نبی کی شروع کی دعوت کو بھی رد کیا، اور انہوں نے جب اس کو 3 دن کی مہلت دی گئی تو انہوں نے اس کو بھی یعنی رد کیا، اس کو بھی تب بھی نافرمانی کی۔ یہ دونوں مواقع کے حوالے سے فٹ بیٹھ جائے گا۔
تو عطا یاتا اتوون یعنی کہ ہوتا ہے گمنڈ کرنا، نافرمانی کرنا، حدود سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، بغاوت کرنا. تو دونوں جگہوں پر ان کا جو معاملہ ہے وہ اترانے والا یعنی دکھائی دیا. اب قرآن میں مختلف الفاظ ملتے ہیں اس قوم کے حوالے سے، سمود کے حوالے سے. کبھی رجفہ کا لفظ ہے، رجفہ کہتے ہیں دل دہلا دینے والی آفت، ٹھیک ہے. اسی طرح سیحہ آتا ہے، سیحہ کہتے ہیں کہ جس میں کڑک ہو، ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک یا آواز والی. طاغیہ کہتے ہیں بہت زیادہ جو حدود سے نکل رہی ہو، تو طغیانی ہو جس میں. طوفان، طوفان کا لفظ بھی ملتا ہے کہ طوفان کے حوالے سے چکردار ہوا کا یعنی میں نے ذکر کیا تھا. اچھا، یہاں پہ یہ بات ملتی ہے کہ جتنے پیچھے واقعات ہیں ان سارے واقعات میں ہوا کا ایک کلیدی کردار امام فرائی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ انسانوں کے واقعات کی اگر تفصیل دیکھی جائے گی تو انسانوں کے اندر ہوا کا ایک رول ملے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو واقعہ ہے اس کو بھی انہوں نے بائبل سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ بھی ہوا کا ایک بڑا پرٹیکولر رول ہے، کہ ہوائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ گویا ان کو دو دھڑوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا. ایسی ہوا تھی کہ جس نے ایک سائڈ پہ سارا یعنی دریا کر کے رکھ دیا اور وہ درمیانی راستے یعنی سے گزر گئے. تو اسی طرح یہاں پہ عاد کے واقعے میں تو بہت کلیئر ہے کہ وہاں پہ ایک تندو تیز ہوا آئی. سمود کے واقعے میں بھی طوفان کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی بات آگے بھی یعنی قوم لوط کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے اوپر جو سنگ باری ہوئی وہ بھی گویا کوئی یعنی طوفان تھا، سائیکلون تھا کہ جس نے یعنی اڑا اڑا کے ان کی طرف ان پتھروں کو پھینکا. واللہ عالم. فمستطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. تو ان میں سکت نہ رہی کہ وہ کھڑے بھی ہو سکتے، یعنی وہ اس طوفان سے اللہ تعالیٰ کی جو فورسز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ہم لوگ عموماً یعنی جن فورسز سے عموماً ممالک یعنی جن کے حوالے سے احتیاطیں کرتے ہیں، ڈیفنس کے اوپر بجٹ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فورسز کا کوئی بھی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وہی فورسز ہوتی ہیں، فورسز آف نیچر، جو کبھی انسان کے لیے انسان کو سرو کر رہی ہوتی. جس طرح ہمیں شروع میں ایک ملتا ہے وزاریاتی ذروا فالحاملاتی وقرا فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا. تو وہاں پہ فورسز آف نیچر یعنی ہوائیں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں بندوں کے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے. لیکن یہ ہوائیں ہی ہیں جو طوفان کا بھی باعث بن جاتی ہیں اور سمندروں کے اندر بھی جو طغیانی واقعہ ہو جاتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا لشکر ایک دوسری صورت کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے. یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھ سکے، وہ کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہ رکھ سکے، نہ ہی وہ اپنا دفاع کر سکے. منتصرین کا جو لفظ ہے یہ انتصار یعنی منتصرون ہے انتصارہ سے. اس کے معنی ہوتے ہیں، انتصار کے معنی ہوتے ہیں اپنا دفاع کرنا کسی کے مقابلے میں، یا پھر بدلہ لینا. تو بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات تھی، وہ تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکے. وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین. اور قوم نوح بھی اس سے پہلے یقیناً وہ بھی فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے. اب اس کا بھی یعنی یہاں پہ اسی کے ساتھ آ جائے گا. اب یہ میں نے پیچھے ذکر بھی کیا کہ تمام ہواؤں کا ایک کلیدی کردار ہے جو یہاں پہ نظر آتا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو بارش یعنی کہ ہوئی ہے، آسمان سے بھی بارش ہوئی، زمین سے بھی بارش ہوئی. آسمان سے جو بارش ہوئی ظاہر ہے وہ بادلوں کے نتیجے میں ہوئی، تو بادلوں کو لانے والے ہی ہوائیں تھیں. تو اس میں بھی بنیادی طور پہ ایک ہوا کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے جس کو شروع کے ساتھ یعنی قسموں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اچھا، یہ میں نے پھر پیچھے بات بھی ویسے کر دی. قوم نوح کا معاملہ ایک بڑا ایک مختلف سا نظر آتا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جمع ہو گئی، یعنی ہوا بھی جمع ہو گئی اور جسے کہیں بارش بھی جمع ہو گئی، اور اس میں کچھ دوسرے بھی یعنی طوفان کا بھی ذکر آتا ہے کہ طوفان بھی اس میں آ گیا تھا. تو نوح علیہ السلام کا خالی ذکر نہیں کیا، وہ فی نوح نہیں کہا، وہ قوم نوح کا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ پیغمبر کا ذکر کیا تو اس میں ان کے لیے خیر کا پہلو بھی یعنی ملتا ہے، لیکن یہاں ان کو بالکل ہی مٹا دیا گیا، یعنی اس میں بنی اسرائیل بچا لیے گئے تھے. آگے آتا ہے وہ سما بنیناہا. اب یہ تاریخی شہادتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں آخرت کی دلیل کے طور پہ کہ جن قوموں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، تاریخ کے ورق الٹا کے دیکھ لو تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا بات موجود تھی. چونکہ انہوں نے اس نظریے پر عمل کرنے سے انکار کیا تو بنیادی طور پہ پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آفاقی دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں. جس طرح شروع میں آفاقی دلائل کچھ دیے گئے تھے، اب وفاقی دلیل یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنی قوت سے، وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ یعنی اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب یہ اوسا یوسی سے یعنی کیا آتا ہے؟ موسیون، موسیون یعنی واحد ہو جاتا ہے، موسیون وسعت دینے والے، ٹھیک ہے، یا وسعت والے۔ تو اب یہاں پہ اس کا مفہوم جو ہے وہ مختلف کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کرنے والے ہیں بندوں کے رزق کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ ہی جتنے بھی انتظامات ہیں تمام انسان تقریباً اب کہتے ہیں کہ 8 ارب کے قریب غالباً ہے، پہلے 6 ارب شمار ہوتے تھے، اب 8 ارب سے یعنی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کا رزق کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں۔ اس وسعت کا ایک اور مفہوم یعنی جو آج کے دور میں لیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہبل کے حوالے سے ہے کہ ایڈوین ہبل ایک شخص تھا جس نے آبزرو کیا، ہبل ٹیلیسکوپ مشہور بھی ہے، کہ گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں 1929 کے اندر۔ تو اس سے پھر اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی یعنی مستنبط ہوتا ہے، اور وہ یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان کو ہم اپنی قوت سے وسعت بھی دے رہے ہیں، آسمان کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ تو ایکسپینڈنگ یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو تصور ہے جو اس دور میں ملا ہے، اس کے ساتھ کوئی جو پھر بنیاد بنا ہے بعد میں بگ بینگ کا، کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو شروع میں یہ سکڑی ہوئی ہوگی، یہ پھر ایک نقطہ ہوگی، نقطہ غا سے یعنی پھر پھیلی ہے، اور ابھی مسلسل پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ڈوپلر افیکٹ کا ایک، جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ایف ایس سی کے اندر تو عموماً ساروں نے میرے خیال میں اسٹڈی کیا ہوگا، تو ڈوپلر افیکٹ کا ملتا ہے کہ ریڈ شفٹ ہوتا ہے، یعنی جو گیلیکسیز دور سے جا رہی ہوں تو ان کی جو ویو لینتھ زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ ویزیبل ریجن کے ریڈ یعنی ویزیبل ریجن کا جو اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے ریڈ جو لائٹ ہے اس کا حصے میں فال کرتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا یعنی یہاں پہ ذکر کہتے ہیں ملتا ہے۔ تو آسمان کا ایک یہ پہلو آگے آیا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اس کو فرش بنایا، ہم نے اس کو بچھونا بنایا، بستر بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو کیا ہی خوب ہم بچھانے والے ہیں۔ فراشا آیا یعنی بستر کے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی زمین ویسے تو گول ہے لیکن انسان کے لیے دیکھا جائے تو وہ یعنی اس کے لیے رہائش کا بڑا زبردست بندوبست اس زمین کے اندر موجود ہے، اس زمین کے اندر رستے بھی موجود ہیں۔ تو ماہدون کا جو لفظ ہے یہ ماہد سے ہے، ماہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، ٹھیک ہے، ماں کی گود کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، علم حاصل کرو ماہد سے لاہد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کے لاہد تک، قبر تک اس کو علم کو حاصل کرو، یہ حدیث بھی ہے۔ تو ماہد یعنی ماہدون کی جمع، ماہدون پھر اس کی جمع ہے ماہد کی، تو ہم ہی یعنی اس کی جیسے کہیں بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمام انتظامات کر رکھے ہیں، یہ ان کا یعنی ذکر آ رہا ہے کہ کیا ہی خوب ہم اسے بچھانے والے ہیں، کیا ہی خوب ہم اس کے لیے تمام انتظامات کرنے والے ہیں۔ اب زمین کو اس حوالے سے سمجھنا ہو، زمین کی کتنی موومنٹس ہیں؟ یعنی ہمارے لیے زمین اصل میں آرام دہ ایک جگہ ہے، لیکن زمین کیا حرکت نہیں کر رہی؟ حرکت کر رہی ہے تو کس نوعیت کی حرکتیں ہیں؟ ملٹیپل ہے۔ ملٹیپل ہے۔ تو ایک حرکت ہے جو زمین اپنی ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، سپننگ کر رہی ہے، گویا ایک گیند ہے جو سپن کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں پر اس کا بھی کوئی افیکٹ نہیں ہے، یہی یہ 24 گھنٹے میں یعنی اس کا سائیکل وہ مکمل ہو جاتا۔ پھر ایک گیند کی طرح وہ سورج کی گرد بھی گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سورج کی گرد جو گھوم رہی ہے وہ تقریباً 365 دن اس میں لگ جاتے ہیں، تو ایک روٹیشنل یعنی کہ ایک اس کی آربیٹل موومنٹ ہے، ایک سپن موومنٹ ہے، ایک آربیٹل موومنٹ ہے، پھر ایک اس کی لینئر موشن بھی ہے کہ یہی سورج بھی ایک گلیکسی پھیل رہی ہے، وہ ایک سیدھا بھی کہتے ہیں کہ بلٹ سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ 27 گنا بھی آیا ہے، کوئی 10 گنا آیا، مختلف بلٹس کے ساتھ مختلف یعنی اس کے اعتبار سے۔ تو چاند یعنی ہماری زمین کی اتنی سپیڈ ہے، اتنا اس کا موشن ہے، حرکت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا کہ ہم نے زمین کو کیا کیا؟ تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر شے سے ہم نے بنائے زوجین، زوجین زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں کپل کو، پیر کو، تو ہم نے ہر شے کے جو بھی تخلیق کیا اس کے اندر زوج رکھے ہیں، اس کے اندر پیر رکھے ہیں، کپل رکھے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دیکھ لے تو ہر جگہ اسے یہ چیز مل جائے گی اس کی تخلیق کے اندر، مختلف ایسے کوئی تخلیق میں اگر آپ کے علم میں ہے۔
ہر چیز میں ہی ہے نا، پھول بوٹوں سے لے کے مطلب. ہوں جانداروں میں دیکھ لیں، انسانوں میں دیکھ لیں، مرد اور عورت کا یعنی کہ پیر موجود ہے. اسی طرح ہر جاندار شے کے اندر مادہ اور نر کا ایک تصور یعنی کہ موجود ہے. اسی طرح گرمی کا موسم ہے تو سردی کا موسم بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر پھر مختلف بیماری کا جو بیماری تندرستی اس طرح کا ایک معاملہ بھی یعنی نظر آئے گا. تو اسی طرح پیچھے دیکھیں، پچھلی دونوں آیات کو دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو زوجین کا ذکر کر رہے ہیں، پچھلی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو زوج ہی پیش کی ہیں. یعنی آسمان ہے، آسمان کہتے ہیں جو مافوق ہے، جو اوپر ہے، جو بلند ہے اوپر یعنی، اور ارض کہتے ہیں جو نیچے ہے. تو ان دونوں کو بھی بطور یعنی ان کا بھی ایک پہلو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اب آسمان بالکل ایک مختلف شے ہے، زمین ایک مختلف شے ہے، لیکن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان دو مختلف چیزوں کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کا جو پولز پارٹ ہیں، جو ایک بالکل ہی اپوزٹ ہیں، وہ ایک ہی مقصد کو سرو کرتے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے. وہ انسان ہی کی خدمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں مامور کر رکھا ہے. یہی زمین ہے کہ جس کے اوپر آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہ نباتات لے کے آتی ہے. وہ انسان کے لیے رزق کا جتنا بندوبست ہے وہ زمین پر، وہ آسمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. زمین میں جو لوہا موجود ہے یہ کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوا ہے. قرآن میں اس کا یعنی کہ ذکر ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے. تو انسان یعنی زمین اور آسمان دونوں مل کے جو ہے نا، گویا ایک انسان کے لیے ضروریات کا انتظام کرتے دکھائی دیتے ہیں. اب دو مختلف چیزیں، دو مختلف رول، اگر تو وہ علیحدہ علیحدہ ان کا یعنی معاملہ ہو، اگر ایک خالق نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل میں یہ اس کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایک خالق چونکہ پیچھے کائنات کا انتظام ایک خالق کر رہا ہے، تو وہ دو مختلف چیزوں کو بھی ایک مقصد کے لیے پر اس نے مامور کر دیا. ہم اس کو اگر پولیٹکس کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ پچھلے دور میں جس طرح جب ایک پیج پہ حکومت تھی، فوج کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، حکومت میں جو سیاسی پارٹی تھی، تو ایک پیج پہ تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی وہ پیج پھٹا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ علیحدہ علیحدہ یعنی معاملات ہو گئے ہیں. تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ان کی بھی مرضیاں آپس میں ٹکرا جائیں گی، تو انتظام باقی نہیں رہ سکتا. اس کا ایک ذکر یہ بھی ہے. اور اسی میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی کو خالی نہ سمجھو. دنیا کی زندگی کا ایک دوسرا پیر بھی ہے، اور وہ آخرت کی یعنی زندگی، موت کے بعد کی زندگی ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو زوجین بنائے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کے اندر بھی یہ زوجین کا آپ کو ملے گا. قرآن کے اندر بھی صورتیں پیئرز کی شکل میں کئی بار ملتی ہیں. ٹھیک ہے. سورہ ناس اور سورہ فلق کا پیر یعنی کہ ملتا ہے. تو مختلف صورتیں، سورہ احزاب اور سورہ نور کا ہے. لیکن گو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، امر ربی ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. جس طرح وہ ایک قول ہے کہ یہ کائنات اللہ کا کام ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کام اور کلام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. یعنی ان کے اندر ایک آپ کو تعلق بھی نظر آتا ہے کہ دونوں کا صدور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم پلٹ آؤ صحیح رویے کی طرف. ففروا الی اللہ، تو اللہ کی طرف تم پلٹو، اللہ کی طرف تم دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہاری طرف اس کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوں، مبین کھلا یعنی واضح خبردار کرنے والا. اب یہاں پہ توحید کا بھی ذکر آ گیا، آخرت کا بھی یعنی یہاں پہ ذکر آ گیا. تو اب یہ جو ففروا الی اللہ کہا جا رہا ہے نا، پیچھے جتنی بھی ہم نے آیات افاقی دیکھی ہیں، آیات انفسی دیکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ میں آفاقی اور انفسی دونوں جمع کر دی ہیں. یعنی ایک فلسفیانہ دلیل ہے کہ جس میں پیش کر دیا کہ آفاق میں دیکھ لو، اپنے اندر جھانک لو. انسان کے اندر بھی چیزیں کئی بار پیئرز کی صورت میں یعنی ہمیں نظر آ جائیں گی. لنگز ہیں تو اس کے دو ہیں، آنکھیں ہیں تو دو ہیں. اس اعتبار سے یعنی مختلف وہ پیئرز کئی بار مختلف بھی ہوتے ہیں، یعنی نوعیت ان کی مختلف بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال تخلیق کائنات میں یہ چیز کافی ایک یعنی ملتی ہے. تو ففروا الی اللہ، تو تم پلٹو اللہ کی طرف. اور یہاں پہ ہے کہ ایک عربی کے اندر محاورہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. آخر میں ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو دنیا کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مطابق زندگی گزارنے والے بنے. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہاری طرف خبردار کرنے والا ہوں واضح. یعنی اب یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ
تمام کائنات کا جو بھی انتظامات ہے اس کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے، تو تم اس کی بندگی کرو، اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کیے ہیں۔ آخری ہم پورشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کذالک ما آت الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح کذالک ما آت الذین من قبلہم من رسول، یعنی جو بھی رسول اس سے پہلے آئے ہیں، اس سے پہلے یعنی اس طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو بھی ان سے پہلے گزر چکے کوئی رسول، مگر کہ انہوں نے کہا ساحر او مجنون، یا پھر مجنون۔ تو یہی بات کہی گئی کہ اسی طرح جو باتیں آج تمہیں سننے کو مل رہی ہیں، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول پہلے آئے ہیں ان کو پہلے یہی باتیں سننی پڑی ہیں جو باتیں آج تمہیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ ساحر ہیں اور یہ مجنون ہیں۔ اسی طرح آج بھی جو بھی فرد دین کے رستے پہ اگر چلنا شروع کر دے، سوسائٹی کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ جس رستے پہ نکل پڑا ہے۔ تو مجنون کا یعنی ایک معاملہ پھر وہاں پہ بھی آج بھی نظر آتا ہے۔ اتوا سو بھی ہی، کیا ان ساروں نے ایک دوسرے کو وصیت کر لی ہے؟ یعنی یہی جو بات، چونکہ سارے پچھلے دور سے دیکھا جائے تو یہی بات کہتے رہے ہیں ساحر اور مجنون۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ سارے ایک دوسرے کو وصیت کر مرے تھے، یا پھر انہوں نے کوئی ریزولوشن پاس کی تھی کہ ہم نے اس طرح کی بات کرنی ہے، انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ان کی حدود ہیں اس کو کروس کرنے والے ہیں، اس کی بنا پر دوسروں پر یہ اس طرح کے الزامات دھرتے ہیں، ایک ہی جیسے الزامات، یعنی شیطان ہی غالباً ان ساروں کو ایک ہی پٹی پڑھاتا ہے، تو اس کا یہ بھی یعنی کہ ذکر ہو سکتا ہے۔ بہرحال فتول عنہم فما انت بملوم، تو تم ان سے یعنی جو ہے تم ان سے منہ پھیر لو، تم ان سے علیحدگی اختیار کرو، فما انت بملوم، تو تم پر کچھ بھی ملامت نہیں ہے۔ اب یہ آیت نا کئی بار ہم لوگوں کو دکھتی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص ہے، لیکن جو بھی شخص جب بھی اپنے دین کے رستے پہ چلتا ہے اس کے نتیجے میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کئی بار جو جن لوگوں سے اسے محبت ہوتی ہے، وہ جتنا دین کی طرف چلتا ہے اتنا ہی وہ دین سے دوری اختیار کرنے والے بنتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے یعنی جس جگہ وہ رہے ان ساروں سے بڑی محبت بھی تھی، تو اس لیے یہ ایک معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پہ نکلے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے بڑھتے تھے اتنی ہی مزاحمت ان سے زیادہ ہوتی تھی، اتنا ہی وہ دین سے کئی بار دوری والا ان کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کی کوئی ملامت نہیں ہے، یہ ان کا فعل ہے، یہ ان کی حرکت ہے کہ وہ اور زیادہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اور یہ آج بھی یعنی جو بھی بندہ اس رستے پہ چلے گا تو اس سے پھر یہ بات تب اسے معلوم ہوگی کہ جتنا وہ دین پہ چل رہا ہے اتنا کئی بار دوسرے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں فرکشن وہ کم تو کرنے کی کوشش، یعنی ایک بات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش تو ہونی چاہیے، اچھے اسلوب میں، لیکن اس سے وہ اگر دور جا رہے ہیں تو بندے کے اوپر اس کی کوئی ملامت یعنی اس کا کوئی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آخری یعنی آیت ہے وذکر، تو تم یاد دہانی کرو، منہ پھیر لینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم انہیں ان کے حال پہ بالکل ہی چھوڑ دو، یہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے واجرہم حجرن جمیلا، ٹھیک ہے، سورہ مزمل کے یعنی اندر آتا ہے، یا پھر مختلف جگہوں پہ اس آخری جو صورتیں ہیں ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ان سے کٹ آف ہو جائے، مراد یہ ہے کہ ان سے ان معاملات کے اوپر تم ان کی باتوں کو جھیلو، صبر سے برداشت کرو، اور لیکن تم کیا کرتے رہو، وذکر، تم انہیں نصیحت کرتے رہو، تم انہیں قرآن کے ذریعے سے، ذکر میں جو مفہوم ہے اصل میں فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یقیناً یاد دہانی ان کو اس قرآن کے ذریعے سے اور پچھلی جو قوموں کی یعنی واقعات ہیں یا اسی طرح مختلف جو بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے آفاقی اور انفسی دی ہیں، تو یہ یاد دہانی کے لیے ہیں کہ یاد دہانی تو نفع پہنچاتی ہے، لیکن کسے نفع پہنچاتی ہے؟ مومنین کو، جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان کا کچھ بھی ایک رمق موجود ہے، تو ان لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانے والی بنے گی۔ تو اس کا یعنی یہاں پہ تو ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ بھی اس قرآن سے جو کچھ پڑھا گیا ہے اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والے بنے، یہ ہمارے لیے بھی نفع کا باعث بنے، زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رستے پہ گزاریں۔ آگے کا پھر جو پورشن ہے وہ اسی کے، چونکہ وہ تھوڑا ایک آیات تو چند ہے لیکن ایک بڑا موضوع ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلی بار مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔